अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आप मजलूम हैं, आपने काजी को पुकारा था, मजलूम की पुकार पर काजी आएगा। डॉक्टर शाहिद मसूद इल्जामात केस में नाजरीन आज ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए। डॉक्टर शाहिद मसूद की दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप गैर मशरूत यानी कि अनकंडीशनल माफ़ी लिख कर दीजिए इन राइटिंग। हम आपके दिल की गहराइयाँ खूब पहचानते हैं, जानते हैं। इतनी रियायत दे देते हैं कि अपने प्रोग्राम के ऑफ एयर होने की मुद्दत आप खुद ही तय कर लीजिए। नाज़रीन, शाहिद मसूद ने अर्ज़ की कि 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कम अज़ कम एटलीस्ट 6 माह ऑफ एयर करेंगे। वकील ने फिर दरख्वास्त की कि माय लॉर्ड 6 माह बहुत सख्त होंगे। तहम अदालत ने 3 माह के लिए डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी है। डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ज़ैनब कत्ल केस में मुल्ज़िम इमरान अली के 37 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स का इंकशाफ किया था। उनका यह भी दावा था कि इमरान अली का जो पुष्पना है, जो उनकी बैकिंग कर रहा है, एक वफाकी वजीर है और इमरान अली का ताल्लुक बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बैनुल-अक़वामी गैंग से है और ये गैंग बच्चों से जिनसी तशद्दुद की वीडियोज़ बराह रास्त डार्क वेब पर नशर करता है। इन इंकशाफात ने पूरे मुल्क में तो तहलका मचा ही दिया, एज वी ऑल नो, लेकिन डॉक्टर साहब ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की और साथ साथ ये भी तब दावा किया कि अगर मेरे हकायक गलत साबित हो जाते हैं तो मुझे फांसी दे दी जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मुबैना 18 हकायक में से एक शवाहिद भी पेश ना कर सके और FIA ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर शाहिद मसूद के तमाम दावों को, क्लेम्स को रद्द कर दिया है, झूठ और मनगढ़ंत कहानी भी करार दिया है। अनफॉर्चुनेटली सहाफ़त से वाबस्ता तमाम अफराद के लिए यकीनन आज नदामत का दिन है कि ब्रेकिंग और रेटिंग की इस दौड़ में शायद मुकद्दस पेशे से ये खिलवाड़ किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। एंड आइडियली असूलन तो इन दावों की गलत साबित होने का नोटिस जो है वो पेम्ब्रा को ले लेना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में अदालतों के अलावा कहीं कोई तहरीक दिखाई नहीं दे रही। जाली दूध की फ़रोख्त पर सिविल इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए, मगर ये मामला भी अदालतें देख रही हैं। कराची में साफ़ पानी की फरहमी या फिर कचरे की बीमारी से निजात कुल्ली तौर पर सिविल इंतजामी मामला है, लेकिन यहाँ भी अदालत नोटिस ले रही है। अब इसे अवामी नुमाइंदों की नाअहली कहें, नाकामी समझा जाए या फिर अदालतों का हदूद से तजावुज़ करना कि आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स केस में खुद फरमा रहे थे कि अदालत को इख्तियारात से तजावुज़ का ताना दिया जाता है, लेकिन हम हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। अवामी मामलात का हल अगर अदालतों की जिम्मेदारी है तो फिर अवामी नुमाइंदों का फ़र्ज़ है क्या? कल ही हस्पतालों में तकर्री के हवाले से चीफ जस्टिस का ये फरमाना था कि ये लोग भर्ती करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम हरगिज़ मुलाजमतों से वोटर्स नहीं बनाने देंगे। अब इन रिमार्क्स को क्या नाम दिया जाए कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पहले ही ये फरमा चुके हैं कि हम भी एक तरह की हुकूमत हैं और जहाँ इंतज़ामी मामलात में वैक्यूम होगा, खला होगा, हम पुर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालतों के लिए ज़ेर इल्तवा 18 लाख मुकदमात निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अवामी मसाइल पर अज़ खुद नोटिस लेना ज़्यादा अहम? ये मान भी लिया जाए और इसमें कोई उज़र नहीं कि बैड गवर्नेंस का ही ये नतीजा है, उसके नतीजे में ही नेचुरली ये वैक्यूम आता है। लेकिन डॉलर जब 116 रुपये की तारीख़ी हद को छू ले या गैर मुल्की कर्ज़े 8100 अरब से तजावुज़ कर जाएँ, IMF के मुताबिक भी जो रिपोर्ट आई है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो हैं इनका डेफिसिट, इनका खसारा 1.2 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है और महकमा डाक को भी मुलाहिजा कीजिए नाज़रीन, महकमा डाक का खसारा 10 अरब हो चुका है। आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्सियत के बकौल इसहाक डार की बेड़ा गर्क पॉलिसियों ने इस मुईशत का, इस इकॉनमी का सिरे से बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या ये बैड गवर्नेंस आइनी हदूद से तजावुज़ का बुनियादी फैक्टर है या फिर इदारे अपनी रवायती फितरत से आजिज़ हैं कि मौलाना फजल रहमान हों या फिर मियाँ रज़ा रबानी, वो कहने पर मजबूर हैं कि कौमी इदारे एक दूसरे के आइनी दायरा इख्तियार में मुदाखलत ना करें। इसी हवाले से बात करेंगे और ऐसे एलिजेड रॉन्ग क्लेम्स का भी जो आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के बाहर किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ एडिटर द न्यूज़ इस्लामाबाद आमिर गौरी साहब मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान शफ़क़त साहब से आगाज़ करूँगी सो ही डजंट फील एलियनेटेड सिटिंग फार। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि पैरेलल किस तरह सब कुछ चल रहा है। एक तो नाअहली भी है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बैड गवर्नेंस भी है, उसका वैक्यूम भी है, फिर उस वैक्यूम को कोई ना कोई तो पूरा ज़रूर करेगा और उस पूरा करने के ऊपर भी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं इस सिचुएशन को? भी शुमार करना, बात यह है कि ये जो अवाम की मोहब्बत में स्टेप्स लिए जाते हैं, खुसूसन मैं
چیف جسٹس پاکستان جو جوڈیشل ایکٹیویزم چلا رہے ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرف آپ کی توجہ بھی دلانا چاہ رہا ہوں، بلکہ جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بات کی، تو یہ ہمارے ہاں یہ جو عوام کی محبت میں کام ہوتے ہیں، میرا وہ تھوڑی سی تشویش تب ہوتی ہے لوگوں کو، یا ہم جو سننے والے دیکھ رہے ہیں، جو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں چیزوں کو، کہ جب وہ ایک خاص ٹائم فریم میں وہ محبت شروع ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ محبت کو کب آ کے گلے میں جو سازش ہے وہ آ کے اس کی باہیں ڈال لیتی ہے، اور پھر وہ تمیز کرنا ہمیں نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے یا واقعی محبت ہے۔ اگر محبت ہے اور تو پھر چیف جسٹس پاکستان کو میو ہاسپٹل کے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، کسی دن آئیں، میں ساتھ لیے چلوں گا ان کو، میرا خیال ہے وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، ان کے راستے بھی اچھی طرح پتہ ہیں، میو ہسپتال کے ساتھ ہی ایوان عدل بھی ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہاں پہ اذیتیں جو ہیں، وہاں پہ اذیتوں کے بھی اسی طرح ہی انبار لگے ہوئے ہیں جس طرح ہسپتالوں میں ہیں۔ ہسپتالوں میں تو ایک جان جو ہے تکلیف سہتی ہے، تو یہاں پہ نسلوں کو عذاب سہنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 30 سیکنڈ لگیں گے، کہ افتخار حسین چودھری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے خاص انتظام کیا تھا کہ اس دن عدالت میں کوئی رپورٹر داخل نہ ہو، تو ہم بہرحال کوشش کر کے چلے گئے، تو پتہ چلا اندر ایک 100 سالہ پرانے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، اور چیف صاحب چاہ رہے تھے کہ اس کی خبر نہ اخبار میں چھپے۔ تو حال تو ہماری عدالتوں کا یہ ہے کہ 100 سالہ پرانے کیس، جہاں جب ٹائپ رائٹر بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے غالباً، کیونکہ وہاں پہ ججوں کے فیصلے فائلوں میں ہاتھوں سے لکھے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ ضرور کریں، بالکل کریں، یہ جو لوگوں کی اذیتیں ہیں ان کا مداوع ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ اور کہاں کہاں پہ اذیتیں ہیں۔ اب اپنی مرضی کا فیلڈ اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو پھر الزام بھی لگیں گے، پھر باتیں بھی ہوں گی، پھر وہ خود بخود آپ کو جواب بھی دینے پڑیں گے، یعنی بینچ پہ بیٹھ کے آپ کو جو لوگ آپ کو منہ پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ رہتا ہے۔ وہ ایک بچی نے ان سے بات کی تھی چیف جسٹس نے، وہ سوشل میڈیا پہ چلی کہ آپ نے آ کے ایک دورے کی شکل میں لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ بہرحال میں چیف صاحب کی کہہ لیں کہ عزت کہہ لیں یا توقیر کہہ لیں عدلیہ کی، اس حوالے سے میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم کوئی بائی ڈیزائن کوئی کام تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا۔ آئی نو آئیڈیل سچویشن میں تو ریفارم، جوڈیشل ریفارمز جو ہیں یا ان پہ کام نچلی سطح تک ہو رہا ہوتا، جدھر گالیاں چل رہی ہیں لوور کورٹس میں، گنز کا استعمال ہو رہا ہے، جو حال ہے، پروسیکیوشن جو ہے کوئی نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کھلا۔ وی ول ٹاک اباؤٹ دس، مگر میں اس سے پہلے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں ساتھ کہ شاہد مسعود کے کیس کا عدالت کے اندر جانا، ادھر اس کیس کو سنا جانا، از خود نوٹس، اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ، از دس اے نیو پریسیڈنٹ ان آر ہسٹری؟ از دس مارکنگ کہ اب جرنلسٹ کو، اینکرز کو کس بدو کیا جا سکتا ہے، ان کو آفیئر کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ ان دا ریالم آف، از اٹ ان دیئر ڈومین؟ آپ سے سٹارٹ کروں گی بیکاز آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کو ٹیلی ویژن پہ انٹروڈیوس کرنے کا، ان کو شورمے کھلانے کا، صحافت سکھانے کا، تو اب آپ اس کو اعزاز سمجھیں، جو بھی کہیں وہ آپ کے اپنے نزدیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، ناظرین عامر غوری صاحب ہی ڈاکٹر شاہد مسعود کو پہلی بار ٹیلی ویژن کے اوپر لے کر آئے تھے۔ سو غوری صاحب، نہیں، جو تمام گالیاں جو میرے ذمے میں سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں کہ میں وہ کولمبس ہوں جنہوں نے یہ امریکہ دریافت کیا ہے، اس سے زیادہ سخت باتیں ہیں، لیکن وہاں تک نہیں جائیں گے۔ دیکھیے ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہیں اگر صرف براڈ کاسٹنگ کرتے، انہیں خود اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ مانا کہ وہ صحافی نہیں ہیں، وہ براڈ کاسٹر ہیں، اور بڑا سٹل سا ڈفرینس ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے ہاں ٹیمز اس طرح چلتی ہیں براڈ کاسٹنگ میں کہ جو بیک اینڈ کا پورا نظام ہوتا ہے ایک ٹیلی ویژن پروگرام چلانے کا، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کڑی نظر رکھیں کہ براڈ کاسٹر کیا رہا ہے، جو آدمی اسکرین کے اوپر ہے، وہ جو پریزنٹر یا اینکر وہ کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہی ہے، وہ چونکہ نہیں ہے یہاں پر، جو پریڈومیننٹلی جو لیڈ کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہی اس کا ورڈ لاسٹ ورڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود جا کے مطلب جو ہے وہ موقع دیتے رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو انوائٹ کرتے رہے کہ اگر میری یہ باتیں غلط ہیں تو بلائیں مجھے، پھر میں سب کچھ کھول دوں گا، اور پھر مجھے لگا دیں پھانسی۔
اگر وہ اس طرح کی باتیں بیڈلی کالڈ، میرا خیال ہے کہ اور وہ پھر ہر دھرم بھی رہے، اس کے اوپر ڈٹے بھی رہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اینکر ہیں. دیکھیں نا ایون پولیٹیشینز ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ ہو تو ہمیں پھانسی لگا دی جائے. بٹ دی شاکنگ تھنگ از کہ بہت زیادہ پرومیننس اور پاپولیرٹی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور آج تک انپریسیڈنٹڈ ایبسلیوٹلی. لوگ، مجھے یہ بھی دن یاد ہے لوگ سائیکل پہ جاتے ہوئے رک کے ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور اس کے باوجود اب بھی آ کے بہت سے لوگوں کے نزدیک زوال بھی آیا، مگر پھر بھی ریٹنگز آر اسٹل فینومینل. لوگ ابھی بھی ان کو ڈسکس، چیف جسٹس خود ان کے ویور ہیں، خود کہتے ہیں اتنا آپ سے پیار کیا اور اس کا یہ صلہ ملا. مگر ریفلیکشن آف جرنلزم ٹوڈے یا براڈ کاسٹنگ کہہ لیجیے چلیں. اینڈ دوسرا مجھے بتائیے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ کام پیمرا کر دیتا، یہ بھی اب عدالتیں ہی کریں گی کس کو آن ایئر رکھنا ہے، آف ایئر کرنا ہے. اور یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا ڈسکریشن استعمال ہوئی، براڈ کاسٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کیا سزا دی جائے. لیکن یہ جو ڈسکریشن ہے، دیکھیں اگر فرض کیا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور جو مطلب قابل گرفت جرم تھا، تو پھر چیف جسٹس کو ان سے پوچھنے کی ضرورت، کیا کسی قاتل کو بھی چیف جسٹس سے کورٹ آف لا ہے، عدالت ہے، قانون کے مطابق سزا دینی ہوتی ہے. یہ کوئی بادشاہ سلامت کا دربار تھوڑی ہے کہ بھئی تم بتاؤ تمہیں کیا دیا جائے. I will not basically cross those lines کہ کل کو ہمیں جو ہیں وہ بلا لیں، اس لیے کہ یہ کام جو ہے جو اب ہو رہا ہے عدالتوں میں، عام طور پہ عدالتوں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. لیکن اس میں دیکھیں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا. تو یہ تو ایک غیر معمولی قسم کی صورتحال سے پاکستان دوچار ہے. اگر چیف جسٹس مثال کے طور پہ ہسپتال جا رہا ہے، وہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے. آپ کو معلوم ہی ہے آج ہی شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے لندن روانہ ہو رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کیا کہ یہاں پہ عام آدمی بیمار ہو، اس کو تو بیڈ نہیں ملتا ہسپتال میں، لاہور یا کراچی یا اسلام آباد جیسی جگہ پہ، جبکہ بڑے لوگوں کو چھینک بھی آتی ہے تو وہ لندن اور نیو یارک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اس کو کہتے ہیں ایبریشن. گل صاحب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے کے جانا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. سیاسی فیصلوں کا بھی سنا ہے، کیا اب صحافتی معاملات بھی عدالتوں میں جائیں گے؟ کیا ادھر ہی تعین ہوگا؟ اس میں تو میرا خیال ہے پاک ایک روایت بن گئی ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی تھیں، ایک جگہ پہ بات بھی ہوئی بڑی تفصیلی کہ ہم دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ انگلی اپنی طرف نہیں جاتی ہے، دوسروں پہ اس میں ہر قسم کی خامیاں ہم نکالتے ہیں. آج قاضی فائز عیسیٰ نے بھی شیخ رشید کے حوالے سے کہا ہے کہ ہاتھ چومنے کی بات کی مثال کے طور طاہر القادری کے بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہے نا. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر یہ میڈیا with great power comes great responsibility and he has seen great power, great popularity. دیکھیں وہ اس ملک میں جہالت جاہلوں کی کمی نہیں ہے. اگر اس میں اگر وہ مقبول تھے تو ہوں گے، لیکن جس میڈیا کو اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس جگہ پہ اس کو ڈس انفارمیشن کے لیے، مسخ شدہ حقائق کے لیے اپنے اور مذہب یا دین کو بنیاد بنا کے گل صاحب آپ نے تو یہ بات کہہ دی جو ڈکٹیٹرز کہتے ہیں کہ ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. یہ کیا یہ آئین ہے، یہ چند پیپرز ہیں، یہ ٹکڑے ہیں. I won't call کہ ان کی پاپولیرٹی اس لیے بیکاز جہالت بہت ہے. مجھے لگتا ہے لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے، لوگ باقاعدہ دیکھتے تھے. تو ایک تو ہم نے ذمہ داری قبول نہیں کی، دوسرا مجھے لگتا ہے دروازے کھول دیے گئے ہیں. آج اٹ از مارکنگ اے نیو بگننگ. دیکھیں یہ جو ججز ہیں، اور فرض کیا آپ تھوڑے عرصے میں ریٹائر ہو جائیں گے، وہ انہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، عدالتی ہوں، ان کا سب پتہ ہوتا ہے. سوال یہ کہ پکڑ کب کریں گے، اور پھر پکڑ کا ایک نظام ہے. پکڑ کا نظام جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ کے ہائیسٹ جج کو نہیں کرنا چاہیے، یہ انہی کا قانون کہتا ہے. اس وجہ سے یہ اسی طرح کہ اگر فرض کیا ایک بچی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے مظفر گڑھ میں، اور چیف منسٹر جو ہے وہ پورا پیرافرنیلیا لے کے ہیلی کاپٹر میں پہنچ جاتا ہے مظفر گڑھ، اور خبر چھپتی ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا، سو دیٹ مینس اس زیادتی ہونے والی بچی اور چیف منسٹر کے درمیان کا جو پروسیس ہے، جو سسٹم ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ کام نہیں کر رہا. تو اگر فرض کی آپ سو موٹو لینا شروع کریں گے، سو دیٹ مینس کہ پولیس کا نظام، ایف آئی اے کا نظام، پروسیکیوشن کا نظام، ساری جو بھی نظام ہے عدالتی، اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف جب آپ سپریم کورٹ کو اگر پہلی کال کریں گے کہ مطلب یہ جو عدالت ہے یہی سنے گی اور یہی فیصلہ کرے گی، تو جو اس کے پاس ایک آدمی کے پاس میرے پہ الزام لگتا ہے
تو میرے پاس جو تمام چانسز ہونے چاہیے عدالت میں کہ میرے خلاف فیصلہ ہو، میں اپیل میں جاؤں، وہاں الٹوں، ختم ہو گیا نا، وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری چیز یہ دیکھیے آپ، ہم نے ایک چھوٹی سی بات جسٹس چودھری کے زمانے میں دیکھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جو سو موٹو ہے وہ صرف ایک جج کا رائٹ ہوتا ہے۔ دا مومنٹ آپ ہزاروں کیسز جو ہیں چھوڑ کے ریٹائر ہو جائیں گے، باقی ججز آپ کا جو لوڈ ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے لیا تھا سو موٹو، سپریم کورٹ نے نہیں لیا تھا، تو وہ ریٹائر ہو گئے، تھینک یو ویری مچ، وی موو آن۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس، نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ کیسز کا حوالہ دیا، پیمرا کا حوالہ دیا، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ کل پیمرا کی بریفنگ تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 77 ملین روپے کے فائن کیے ہیں میڈیا کو، 77 ملین، اور اس وقت 975 کیس جو ہیں وہ کورٹس میں پینڈنگ ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بولا کہ آپ یہ کیسز وڈرا کر لیں اور لیگل فیس بچا لیں، کیونکہ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کی تھی آج سے 2، 2.5، 3 سال پہلے اور اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کے فیصلے کا مقصد بھی کوئی خط فوت ہو گیا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو سلینڈر کیا کسی پروگرام میں یا کوئی ایسی بات کی، تو میں نے کہا سوائے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ملٹری اور جوڈیشری کے اگینسٹ، اس کے علاوہ جو کیسز ہیں آپ وڈرا کر لیں، کیونکہ یہ لیگل فیس ہی ضائع ہو رہی ہے۔ جی عمران صاحب بتائیے گا کہ پیمرا جس کا ابھی بھی ایکٹنگ چیئرمین ہے، MP1 اسکیل کی مراد بھی 8 لاکھ کے قریب تنخواہ بھی ملتی ہے، اتنے امپلائیز، دیکھیں اتنا بات خرچ، یہ کیا ہے فائدہ کہ ابھی جو وزیر اعظم صاحب کا آپ نے کلپ چلایا ہے، اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ اگر حکومت یا پیمرا اگر کام کر رہی تھی تو پھر رکاوٹ کیا آئی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ پہلے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اس کو کہیں کہ دریا میں پھینک دیں اور کہیں کہ اب تیرنا شروع کرو، وہ تو نہیں تیرے گا، مر جائے گا بیچارہ۔ تو ہماری سول گورنمنٹس کے ساتھ اکثر و بیشتر اسی طرح ہی ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اب چسکے پڑے ہوئے ہیں سب کو، چسکا کیا ہے کہ نعرے لگ رہے ہوں، میں جہاں سے گزروں، اب جو آئینی عہدیدار ہیں، جو پاکستان کی سروس آف پاکستان کے ملازم ہیں، وہ آپ کو ہاتھ لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے پبلک کو دیکھ کے۔ مطلب ہر بندے کا دل کر رہا ہے وہ سیاست کرے۔ میں یہ اچھی طرح یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے دنیا میں کہیں پہ بھی کبھی کوئی مسائل حل نہیں ہوئے۔ پاکستان کی مثال لیں، کوئی ایک کیس بتا دیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہر بندے کا دل یہ بھی ہے کہ اینکر بنے جناب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے قریب 3 مہینے کی اگر پیڈ ویکیشن ہو گئی ہے تو اس میں کیا وارننگ ہے کہ کس طرح متنبع کیا ہے، کیا پکڑ ہے؟ جوڈیشری ان کے ساتھ زیادتی کر دی۔ میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ پیمرا کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنے جرمانے کیے ہیں اور وہ ان کا مقصد ہی فوت ہو گیا کیونکہ وہاں پہ سٹے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں بیسکلی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں جو خامیاں ہیں ہمیں وہ دور کرنی چاہیے۔ انڈین جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کی دنیا مثالیں دیتی تھی، آج وہاں کے سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کے خلاف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، اخبار میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں اہم کیس نہیں کرنے دیتا، خود کرتے۔ یہ چسکا پڑ جاتا ہے، یہ شہرت، مطلب یہ کہ آپ یہ چسکا ہی مسئلہ ہے سر ابھی پاکستان کے اندر، ہر کرسی اور ہر پوسٹ کا اپنا ہی چسکا ہے، چاہے صحافت لے لیں اور دیگر ادارے لے لیں۔ ظاہر ہے جی اقتدار ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور خود میں نے بھی جو اس صحافت میں جب آیا تو اکثر لوگ میرے پاس آتے کہ جی ہمیں اینکر بننا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ نے پکڑ لیے لائن۔ لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں ہم سب میرا خیال ہے ایک بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جوڈیشل اوور ریچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہو رہی ہے آج کل، بالکل ہے۔ مگر اگر پیپلز پارٹی 10 سالوں میں کچرا نہیں اٹھائے گی، چیف جسٹس دیکھیں بالکل ہے، وہ ایک جب ادارے اگر کام نہیں کریں گے تو دوسرے ادارے کوشش کریں گے آ کے اپنی جگہ بنانے کی، لیکن چیف جسٹس صاحب کو جن لوگوں کو انہوں نے اپنی فوج قرار دیا ہے، مگر وکلا،
اس طرف بھی دیکھنا چاہیے, لوور جوڈیشری کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے وکلا گردی کا ایکچولی آپ کو معلوم ہے مہر کہ ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے وکلا گردی, وہ کیوں آئی ہے, اور وکلا کی طرف سے قبضہ ادھر اسلام آباد میں سرکاری املاک پہ جگہوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو وہ بھی دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو وہ جو بیک لاگ ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پہ اصلاحات کرنی چاہیے. سی آر پی سی مثال کے جو تعزیری قوانین ہیں وہ تبدیل کرنے چاہیے. مسئلہ اس ملک کے اندر ہمیشہ ویکیوم جو ہے وہ پانی سر سے گزر گیا ہے. ڈکٹیٹروں کا یہ جملہ پورا کرتا ہے یا پھر از خود نوٹسز پورے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ انفارچونیٹلی جو ہم ڈسکشن بھی کریں, مگر دین واٹ ٹو سے آف دوز پیپل جو محکمہ ڈاک کا خسارہ اربوں میں لے گئے ہیں. آئی ایم ایف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو بڑا نیت کی تھی میاں صاحب نے, اگین خسارہ ایٹ این آل ٹائم ہائی ہے ونس اگین. آپ دیکھ لیں روپی آج کیا ہوا 115 کے اوپر آپ کا ڈالر جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب پالیسیز خمیازہ کون بھگت رہا ہے ان چیزوں کا ان تو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کو. مہر سیدھی سی بات ہے, ہمیں صبر کریں. میں سوری مجھ سے برداشت نہیں, یہ بات میں بیچ میں بول پڑا. لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. دیکھیں جو سول گورنمنٹ کی کارکردگی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ کی کارکردگی, ان کے محتسب جو ہیں وہ ہم اور آپ ہیں. ہمارا حق یہ جج نہ لیں, یہ جرنیل نہ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. اپنا کام کریں. ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ جج کرنا ہے لوگوں کو. یہ جو گورنمنٹس ہیں ہم ان کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں, یہ ان کو چھٹی کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. نہیں, ہمارا کام, ہمارا عمران ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. میں بطور ایک عام آدمی کے بات کر رہا ہوں, میں صحافی کے طور پہ بات نہیں کر رہا. ایک منٹ, میں ایک ووٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اور محض ووٹ بھی جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے صرف جمہوریت, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. میس میڈیا کا سبجیکٹ جہاں سے نکلا ہے امریکہ سے, وہاں دو چیزیں جو ہے نا یہ ٹرمز بڑی جو ہیں کلیئر ہیں. انہوں نے کہا ٹیلی ویژن جو ہے اٹ از این ایڈیٹ باکس, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا میڈیم نہیں ہے. میں نے غوری صاحب ایک ووٹر کی بات کی, ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنی ڈیپ میں میری آپ ایک منٹ بات سن لیں عمران پلیز. اور دوسری چیز کہ صحافی کا کام جو ہے میڈیا کے اندر وہ صرف واچ ڈاگ کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں غلطی ہوتے دیکھیں, اور واچ ڈاگ کس چیز کے, پبلک انٹرسٹ کے, کہ اگر پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہم اپنی آواز اٹھائیں. اگر لکھتے ہیں تو لکھیں, اگر ٹیلی ویژن کا پروگرام کرتے ہیں تو بولیں. اور اس کے بعد وہ تمام ادارے ریاست کے جو مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ ریاست کو چلانے کے جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیے کہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا یہ کام ہے کہ اس ریاست کو اس طرح چلائیں جس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر مجھے اور آپ کو کسی غلط چیز کا پتہ لگے گا تو میں جا کے خود اس کو نہیں روک سکتا. مجھے پتا ہو کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہیرون کا کارخانہ کھولا ہوا ہے, میرا کام اس کا بارے میں بتانا ہے. مگر یہ کام اس طرح ہو نہیں رہا نا, میرا کام بتانا نہیں. اب آج کل میرا کام اس کے اوپر فیصلے صادر کرنا بھی ہے, اور کبھی کبھار من گھڑت رپورٹس اور خبریں بھی دینا ہے. کچھ بنیادی ایک لاج یہ غلطی کوتاہی جو اگر میڈیا میں ہو رہی ہے, اور اگر اوور ریچ ہو رہی ہے کچھ اداروں سے, اور میں نام نہیں ایٹریبیوٹ کروں گی, مگر آپ جانتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اداروں کی تہس نہس کی جائے گی تو ہم بیٹھ کے بانسری نہیں بجائیں گے, کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. یو انڈرسٹینڈ, آپ اشارہ سمجھ گئے کہ کدھر کی طرف ہے. ہم اکٹھے تھے وہاں پہ جہاں پہ آپ اشارے کر رہے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ, جب ڈیپ اسٹیٹ پیرالل کام کر رہا ہے تو میاں صاحب کے ساتھ اگر اکاؤنٹیبلٹی پہلی بار اس ملک میں ہو بھی رہی ہے کسی تگڑے کی, اس کا تمام تر جو اس کا ایک رزلٹ ہے وہ تو زائل ہو رہا ہے نا سر, بیکاز شک و شبہات کے اندر یہ پروسیس جو ہے وہ گم ہو گیا. دیکھیں مجھے نہیں پتہ کہ اس کا اثر زائل ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ عام لوگ جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس میں. وہی اسی جماعت کی حکومت ہے اور وہی جماعت جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ہم یہ جو اگر مگر میں پڑ جاتے ہیں نا, ہم جو جے آئی ٹی جب بنی, جو شاید مسعود صاحب کا جو قصہ آیا ہے, یہ تو ثابت ہوا نا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو اس پہ ہم آپ لوگ کیوں اپالوجیٹک ہوتے ہیں جب اس کو جج کہہ رہا ہے. جج کو صاحب کو حالانکہ میرا خیال ایک فیصلہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ آپ کو سزا کیا دی جائے. یہی حال تھا جو کنٹیمپٹ کیسز تھے, چاہے وہ دانیال عزیز تھے چاہے نہال ہاشمی تھے, اس میں بھی جج کو یہ پوچھنا کہ جی آپ کی کیا سزا میں مقرر کروں. جب آپ کے سامنے الفاظ دیے گئے ہیں, جب تین ریاستی اداروں کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے, تو اس میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ وائی شوڈ وی ڈیفینڈ سچ پیپل؟ اگر جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے لاہور کی جامع مسجد کے امام ہوتے ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا. وہ ایک ادارے کے ملازم ہیں, ایک ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, اس کے مالکان جو ہیں, میرے اخبار میں وہ غلط خبر چھپتی ہے تو اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لکھی تھی, انہوں نے کہا آپ نے ذمہ داری لی ہے, اس کے اوپر میرا ایڈیٹر ان چیف پکڑا جاتا ہے, اس کی پیشیاں ہوتی ہیں باقاعدہ. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ادارہ جو ہے
اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں دیا جاتا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے 3 مہینے پروگرام بند رہے گا اور پھر واپس آ جائیں گے تو ریٹنگ آتی ہے. سرکار یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ادارے کی ذمہ داریاں نہیں ہوگا تو پھر وہ گھستے ہیں اندر. اچھا ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے آج کہا کہ پیناما کیس کے مطابق سخت ذمہ داری کا اصول وضع کیا گیا ہے. یہ NA-55 راولپنڈی سے متعلق انتخابی عذرداری کا فیصلہ محفوظ آج کر لیا گیا ہے. شیخ رشید صاحب کا جو کیس سنا جا رہا ہے, بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس سے جسٹس فائز عیسیٰ کے. ایک وقفے کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے آج احتساب عدالت میں پیشی کے بعد جو گفتگو کی صحافیوں سے, اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو ڈیٹیلز اور فیکٹس پیش کریں گے. اسٹے ود نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جسٹس فائز عیسیٰ وہی جج ہیں جنہوں نے JIT کے ایک ممبر کے حوالے سے, ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے حوالے سے پہلے بھی ریمارکس دیے تھے. اور آج ناظرین شیخ رشید کیس NA-55 راولپنڈی سے متعلق جو انتخابی عذرداری کا کیس تھا فیصلہ محفوظ کر لیا. آج بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے گئے. آج یہ کہنا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ پیناما میں کیس جو ہے وہ لنڈن فلیٹس کا تھا, فیصلہ اقامے پر آیا اور ایک انگلی کسی پر اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. درخواست گزار کے مطابق نکال دو اصول پر قانون کے 2 معیار نہیں ہو سکتے اور سپریم کورٹ نے ارکان اسمبلی کو اثاثہ چھپانے پر نااہل کیا تھا. تو نیتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے آج بات کی اور کہا کہ کیا پیناما لیکس کیس کے فیصلے میں وضع کردہ اصولوں کا اطلاق سب پر نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا عمران؟ آلریڈی یہ تو یوزلی مورخ لکھتا ہے, آلریڈی آپ کو لگ رہا ہے کہ پیناما فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ہی شک و شبہات اور سوال اٹھنا شروع ہو گئے؟ بلکہ میں جو تھوڑی سی انفارمیشن اگر میں کچھ شیئر کروں گا تو وہ گڑبڑ ہوگی. نہیں گڑبڑ کریں نہیں گڑبڑ کریں. ہمارے ڈسکلیمر نیچے چلتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے. تو گروپنگ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا, کام ایسا ہے. بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. جو بھی گروپنگ تھی یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. پھر یہ جب سجاد علی شاہ صاحب کا جوڈیشل ایکٹیوزم چل رہا تھا تب بھی کچھ اسی طرح کے وہ کوئٹہ بینچ والا فیصلہ آ گیا تھا. تو اب میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہاں پہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آلموسٹ جو اس کے پاناما کے متاثرین ہیں وہی بات کر رہے ہیں کہ بات کچھ تھی اور پکڑ کے کہیں سے اور کہیں پہ چوٹ لگا دی. تو بہرحال اس سے زیادہ میں جسارت کر نہیں سکتا کچھ کہنے کی. نہیں اس میں نہیں جسارت کیا ہے, آئی تھنک کہ بالکل صحیح کیا, کمزور فیصلہ آپ ضرور سے کہہ رہے ہیں, مگر ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کیا گیا, یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہی کرپشن کے حوالے سے فالو کریں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا فیصلہ ہوا کہ پھر جج جو ہیں وہ اس کی بار بار تشریح کرتے پھریں. میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے وہ نہیں کہا. فیصلہ دیا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, اس میں کیا پریشانی والی کیا بات ہے, ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ میں خیال جو چیز عمران کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ریمارکس زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, رولنگز جو ہیں وہ تھوڑی کوشچنیبل ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اصل کیس تھا جس کے اندر یہ سارے لوگ گئے تھے وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے. اور حالانکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ 6 مہینے میں آپ نے کیس مکمل کرنا ہے, جب نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا 2 مہینے آپ کو دے رہے ہیں بس. سر آئی تھنک ڈیو پروسیس آف لاء کو اگر نہ فالو کیا جاتا اور فیصلہ اسی پہ دے دیا جاتا تو پھر مسئلہ تھا. پھر ہم سب بیٹھ کے کہتے کہ یار یہ پاویں آپ کے نزدیک مر گئی ہے نیب, مگر انسٹیٹیوشنز بارہا زندہ ہے اور ان کو پاؤں پہ تبھی کھڑا کیا جائے گا جب آپ ان پہ ذمہ داری تھوپیں گے. ساری دنیا میں ایک رول ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس اکٹھی کرتے ہیں ادارے خود بخود, اور جس طرح پتہ لگتا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس اتنا مٹیریل اکٹھا ہو گیا, اس کے بعد وہ آپ کے اپنے دروازے پہ آ کے نوک کرتے ہیں کہ جناب تشریف لائیے, یہ آپ کی چیزیں پکڑی گئی ہیں, اس کا جواب دیں. ہمارے ہاں یہ کہ بندہ پہلے پکڑ لیں اور پھر ایویڈنس اکٹھی. واجد ضیاء بھی آج پیش ہوئے. گل صاحب JIT رپورٹ کا تیسرا حصہ جو ہے جو انفیمس حصہ, اس کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ تجزیات پر مبنی ہے, تجزیات پر مشتمل ہے اور ساتھ گناہ اور بے گناہی کا تعین عدالت نے کرنا ہے, واجد ضیاء نے نہیں کرنا. تفتیشی افسر جو ہے وہ رائے دینے کا حق نہیں رکھتا. یہ نواز شریف کی درخواست تھی, آج یہ بھی ڈیٹیل کے اندر سنی گئی. سو the way this is panning out, اگین سوال یہی ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے گا کہ بھئی ناانصافی ہو رہی تھی, یا کہیں نہ کہیں پروسیس کے اندر فالٹس ابھی بھی ہیں کہ جو ایکچوئل جدھر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے
اگر ادھر کنوکشن ہو بھی جاتی ہے پھر بھی اس سے سمپتھی گارنر ہوگی عوام کے اندر؟ سمپتھی تو پہلے ہی اپنے میرا خیال ہے کافی ساری حاصل کر چکے ہیں، جو کیوں نکالا آپ نے بھی بہت سنا ہے اس میں، لیکن میرا خیال ہے جو بھی لوگ ڈیو کورس آف لا جس کو کہتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ جو 3-4 بنیادی سوال پوچھے گئے تھے آیا اس کے جواب آئے ہیں کہ نہیں آئے، اور یہ کہ اگر آج برطانیہ کے وزیر اعظم کے حوالے سے ایک بات سامنے آ جائے کہ فلاں ملک میں ان کے 3-4 فلیٹ ہیں، تو آیا وہ وزیر اعظم اپنی پوزیشن پہ برقرار رہ سکے گا کہ نہیں؟ اخلاقی طور پہ، قانونی کو چھوڑ دیں، اخلاقی طور پہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ جب پیناما کی اوریجنل رپورٹس آئی تھیں تو اس میں لکھا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی فیملی، اچھا دیکھیں میں اس پہ نہیں جا رہا تھا، میں بتا رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی وزیر اعظم UK کے وزیر اعظم کی فیملی کے حوالے سے بھی یہ بات آ جائے، بالکل جرمنی میں آ جائے، کیا وہ وزیر اعظم اور ہماری اخلاقیات فارغ ہو جائے؟ تو میں تو خود اس کے انتظار میں ہوں کہ وہ 4 سوالوں کے جواب کیا اس فیملی نے دیا، نہیں دیا، الٹا ججوں کو تو اس لیے نہیں دیا، ادھر رک جائیں، اگر اس خاندان اول نے نہیں دیا، فرسٹ فیملی نے اس کا جواب ان چیزوں کا، اور پیرلل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنجرانی بھی ایجاد ہو رہے ہیں، MMAs بھی بحال ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجس آؤٹ فٹس کو بھی MMA بھی بن گئی ہے، رجسٹر کیا جا رہا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت، دیگر اور بھی اس طرح کی عناصر و ایلیمنٹس ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ بھی پیرلل کام کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ؟ ڈیپ سٹیٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں یا اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ادارے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اس میں مینجمنٹ رضا ربانی نے آج کیا کہا ہے، آپ نے سنا ہے؟ جی وہ تو اسٹیل مل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے PIA سے بھی بات کی ہے۔ یہ بڑی اس وقت ایک کنفیوژن ہے اس پورے ایک دفعہ سن لیجئے، میں اسٹیل ملز کی بات نہیں کری تھی، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لہذا آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جتنے بھی ادارے جو آئین کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، ایک دوسرے کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں مداخلت نہ کریں۔ Do you think he's hallucinating؟ نہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہے؟ یہ کمزور آدمی کی آواز ہے، کمزور آدمی کی آواز ہے، بالکل۔ دیکھیں اگر فرض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ خواہش کا اظہار ہے نا، اگر میں کروں، آپ کریں یہ، اور بات ہم کہیں کہ جناب ہم تو ریاست نہیں ہے لیکن پلیز اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس میں رہیں، انہوں نے کہا اگر نہیں رہتے کیا کریں گے آپ؟ پھر دوبارہ درخواست کریں گے ہم، یہی چیز ہے نا۔ عمران آپ کو بھی لگتا ہے کمزور آدمی کی آواز تھی ہے؟ تو پھر اس کو اسی طرح کے ہی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جتنے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ذمہ دار ایک شخص ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے۔ وہ گورننس نہیں کر پایا، وہ باتیں جو وعدے کر کے آئے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، وہ اپنی ذات کے اسیر رہے، نہ ریاست کے اداروں کے کریکٹر جو ان کے سامنے تھے وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ان کو سنبھل کے چلنا چاہیے تھا، پھونک کے قدم رکھنے چاہیے تھا، بہتر فیصلے کرنے چاہیے تھے، اور وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور قانون سب سے پہلے اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم کا مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے نام پہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اور بادشاہوں جس طرح کی طرح بالکل ایکٹ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اسی طرح ہی نکلتا ہے۔ ناظرین، آج ہی میاں صاحب جب احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر نکلے باہر تو صحافیوں نے نیچرلی سوال کیے، ہمیشہ ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جتنی دستاویزات اور ڈاکیومنٹس پیش کی گئی ہیں وہ ہم نے خود فراہم کی ہیں۔ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف میرے والد کے کاروبار کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور اگر حساب لینا ہی ہے تو پھر 1937 سے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1937 سے نوازنا شروع کیا ہے۔ میاں صاحب کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کا اندازہ سپریم کورٹ آف پاکستان
पाकिस्तान में जो जमा कराए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, JIT की रिपोर्ट थी, उससे खूब लगाया जा सकता है। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। JIT रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में 92 में मियाँ साहब की दौलत सिर्फ 8.33 मिलियन थी और ये 1992-93 में 8.33 मिलियन से 68 यानी कि 68.27 मिलियन तक ये पहुंच गई। ये वो दौर है नाजरीन कि जब मियाँ साहब मुल्क के पहली बार वजीर आजम थे और इसी अरसे में मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके असासजात जो हैं वो 21% इजाफे से 3.5 मिलियन तक पहुंच गए और मरियम बीबी जो हैं वो 93 और 94 तक हुदैबिया पेपर मिल्स के 4,24,400 शेयर्स की मालिक भी हो गई। अब मियाँ साहब, अगर आप अल्लाह की ये तमाम तर जो आप कह रही हैं अल्लाह ताला की इनायत हैं, अगर ऐसा ही है तो 1937 से ही ये सब कुछ हो रहा है आपके मुताबिक, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि अमीरुल मोमिनीन बनते ही अल्लाह का खसूसी करम नाजिल हुआ आप पे, शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गुल साहब, मुझे बताएं कि ये क्या मसला है कि ये हाइक्स हम दिखा रहे हैं वेल्थ में, एसेट्स में, ह्यूज हाइक्स एज सून एज पब्लिक ओहदे लिए जाते हैं, अपने भी ख़ानदान के भी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी बिजनेसेस के भी। हाउ आर दे फूलिंग पीपल, या डू दे जेन्युइनली बिलीव कि वाकई ये गलत हो रहा है? संजीदा क्यों हो गई हैं इन्होंने? अपने बच्चों का, या तो ये डिटेल्स ना होती, या तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल उन्होंने महफूज करना था, अपना मुस्तकबिल महफूज करना था, इसीलिए उनके बच्चे लंदन में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, जो कुछ उन्हें करना था वो कर लिया है। जो इमरान साहब बात कर रहे थे, गालिबन हम सब उस पर इत्तेफाक करते हैं कि गवर्नेंस नहीं हुई। आप जब ऐवान इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं उसके बाद आपका जो बुनियादी फरीज़ा है वो आप अदा नहीं करते। गवर्नेंस भी नहीं हुई, ज़राए आमदन भी अभी तक मशकूक है, मनी ट्रेल भी नहीं दी गई, मगर क्या इस सब चीज़ों के ऊपर पानी फिर जाएगा कि अगर कन्विक्शन हुई और वो बाहर निकले, जो कि निकलेंगे उसके बाद, और वही यही रेटरिक जो बाई इलेक्शंस में भी आपने देखा है कि ज़बरदस्त चला है, लोगों ने खरीदा है। देखिए जी, बड़े ताकतवर अशराफियाँ हैं, जब तक कि अशराफिया ख़ुद को नहीं समझेंगे कानून के ताबे, अकाउंटेबिलिटी के ताबे, उस वक्त तक ये पाकिस्तान में यही कुछ होता रहेगा। इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक ये ख़ुद समझना शुरू करें कि वोट तो हमने ले लिया लेकिन हम खिदमत के लिए आए हैं, मज़ीद पैसा बनाने के लिए नहीं आए। मेरा ख्याल है कि जो सोसाइटल वीकनेसेस हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से कि देखें, जब मार्शल लॉज भी लगे हैं तो हमने देखा कि फौरी तौर पे वो तमाम लोग जो मार्शल लॉ के साथ जाके बैठ जाते हैं, उनकी जो तमाम बैकग्राउंड है, उनकी जो तमाम हरकत और सकनात हैं, उन पे नज़र नहीं होती। थोड़े अरसे बाद वही लोग दोबारा पार्टीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह इम्तियाज़ कहते हैं, जो अशराफिया है, अशराफिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है वो ये कि जो वो अशराफिया जिसकी पहले आपस में इंट्रैक्शन नहीं थी 70s तक, अब उनके दरमियान में मैरिटल अलाइंसेज हैं, वो एक दूसरे के कारोबार के अंदर। तो अगर आप एक भाई एक पार्टी में बैठा है, दूसरा दूसरी पार्टी में बैठेगा, कि अगर ये फर्ज किया पार्टी चेंज हो गई तो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, बंदे हैं काफ़ी सारे लोग। हाँ, और फिर ये होता कि जनाब वैसे तो हम कभी बात ना करते, लेकिन चूंकि बच्चा और बच्ची जो है वो ऑक्सफोर्ड में या हार्वर्ड में या प्रिंसटन में इकट्ठे पढ़ रहे थे, वहीं पे इनकी जो है आपस में मोहब्बत हो गई, तो शादी अब क्या करें। लेकिन असल में ये होता कि वो जो ख़ानदान है आपस में वो फिर एक दूसरे को संभालना शुरू करते हैं। और उस सूरत में देखें ना, वरना तो कहीं आप जाके पता करेंगे ये जो अब नई ड्रामा शुरू हुआ है कि जी यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। कानून मुझे प्रोटेक्शन देता है कि मैं उस वक्त तक मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हाँ, लेकिन अगर रोल्स रॉयसेस खड़ी हैं लोगों के घरों में, 8-12 करोड़ रुपए की गाड़ी, तो नैब को किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि इमरान साहब सब मिले हुए सही, मगर मुझे एक बात बताइए कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा, जिसको ब्रेड क्रम्स मिल रहे हैं, जिसको इस मुल्क के अंदर आइडियली हेल्थ और एजुकेशन और तमाम तर डिलीवरी होनी चाहिए थी, उसको सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मेट्रोज और बैनर्स मिल रहे हैं, वो फिर भी कहता है, मैं मियाँ साहब के हल्के में गई, वो कहते हैं पावे जितना कुछ करना है करें, जो फैसला आ गया, कन्विक्शन होगी, चोरी साबित भी होगी, वोट तो इन्हीं को देंगे। क्या करें सर? ये ईयर वाइज ग्रोथ मैंने आपको दिखाई है, जो मैं नहीं बना रही, ये मन घड़त नहीं है, ये आपको दिखाया गया है। टैक्स रिटर्न्स भी मैंने एक दफा दिखाए थे डिटेल में, मियां शरीफ के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ह्यूज डिस्क्रिपेंसी। मैं इसका जवाब दूं, ये उसकी चॉइस है, वो फिर जूते खाए या प्याज खाए, उसकी मर्जी है, उसको उसकी हाल पे छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाएगा। हमारे मसला यही है कि जब इंटरेस्ट जब दूसरी पार्टी से जब वो क्लैश करता है तो फिर जो अवाम का दर्द का मरोड़ उठता है पेट में और वो आगे इक़्तिदार पे कब्जा कर लेते हैं दूसरे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, लोगों को देखने दें कि ये लोग किस तरह डिलीवर करते हैं, फिर उनको फैसला करने दें। जो मैंने पहले बात की थी, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है, चलता रहेगा, ठीक होता जाएगा, एक दिन में नहीं होगा ये।
बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली हल बहरहाल इसी प्रोसेस के अंदर है, मगर ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि वोट डालते हुए आपके जहन में बड़ी क्लैरिटी हो कि पेट की जो मरोड़ है वो आपको बाइख्तियार करने के लिए है या आपको बेहतर डिलीवरी देने के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।